अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। इंशाअल्लाह आज सूरह अल माइदा का आगाज़ किया जाएगा। ये सूरत मदनी है। अभी तक हमने जितनी सूरतें कवर की वो सब मदनी थी सवाए सूरह अल फातिहा के। तो सबसे पहले हम इस सूरत का बैकग्राउंड देख लेते हैं, इसका जो पस मंज़र है। ये सूरह हुदैबिया के बाद 6 से 7 हिजरी के दरमियान नाजिल हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया था कि वो उम्रा के लिए मक्का की ज़ियारत करने जा रहे हैं। तो ज़िलक़द 6 हिजरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ उम्रे के लिए गए, लेकिन मुशरिकीन मक्का जो थे उन्होंने रास्ता में उनको रोक लिया और हुदैबिया के मुकाम पर सुलह हुई, जिसमें ये तय पाया कि मुसलमान अगले साल उम्रा के लिए आएंगे। अब जो हालात थे वो बहुत चेंज हो चुके थे और जो मुसलमानों की सियासी ताकत है, सियासी क़ुव्वत के तौर पर उनको तस्लीम किया जा चुका था। इससे पहले जब मुसलमानों ने जब कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों को रोका तो ज़ाहिर है एक उनके अंदर शदीद नफ़रत और बुग़्ज़ पैदा हो गया था मुशरिकीन मक्का के ख़िलाफ़। और ज़ाहिर है ये एक नेचुरल चीज़ थी, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को बैतुल्लाह का जो बैतुल्लाह की ज़ियारत है उसके लिए रोका। तो अल्लाह ताला ने फिर इनको मुसलमानों को ऐसा करने से मना फरमा दिया कि आप रिएक्शन ना करें, बल्कि जो शायर अल्लाह हैं, अल्लाह ताला के शायर हैं, निशानियाँ हैं, उनका आप ख्याल रखें। उन जो अल्लाह की हुर्मात हैं उनका ध्यान रखें, उन पर गौर करें, उनका ख्याल रखें। पहले ऐसा था कि जो हमने पहली सूरतें हमने देखी उसके अंदर कुछ हालात जो थे वो स्टेबल नहीं थे। उनको मुसलमानों को ख़तरा था कुफार से कि वो अटैक ना कर दें, हर वक्त एक खौफ की कैफियत होती थी। लेकिन अब इस सूरत के अंदर आप देखेंगे कि हालात कुछ बेहतर लग रहे हैं और अमन अमान लग रहा है, क्योंकि जो ये जो सूरत है उसके अंदर अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनका निफाज हो रहा है। इस वजह से फिर इस्लामी जो रियासत थी, इस्लामिक स्टेट, वो नजद, शाम, बहर अहमर और मक्का की हदूद तक फैल चुकी थी। इसके अलावा जो ओहद का ज़ख़म है वो मुसलमानों के लिए अच्छा साबित हुआ और उन्होंने मज़ीद उनके अंदर हिम्मत हौसला पैदा हुआ और वो ग़ज़वा जंग के लिए तैयार हो गए और उन्होंने मदीना का दफ़ा किया और जो मुख्तलिफ़ कबाइल थे उनका जोर तोड़ दिया, जिसमें यहूद भी थे, या फिर उनको अपने ताबे कर लिया मुसलमानों ने। मुसलमानों का एक तहजीब और नया तमद्दन बन चुका था, इसलिए मज़हबी तमद्दनी और स्पेशली जो इससे सियासी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ अहकामात थे उनका निफाज होना शुरू हो गया था। अभी हमने देखा जो हम सूरह निसा तक हम पढ़ आए हैं उसमें अल्लाह ताला उसमें हमने देखा कि अहकामात का सिलसिला जारी था। वन बाय वन अल्लाह ताला अहकामात बता रहा था, ये हुक्म है, ये हुक्म है, सारे अहकामात बताए अल्लाह ताला ने। अब इस सूरत के अंदर आप देखेंगे कि वो जो अहकामात पहले बयान हुए उनका निफाज अब यहाँ पर नजर आएगा। जैसे मसाजिद और नमाज बाजमात का निज़ाम जो कायम हो चुका था, दीवानी या फौजदारी, सिविक और क्रिमिनल लॉज से मुतल्लिक जो कवानीन थे वो नाफिज हो चुके थे। फिर जो सज़ाओं से मुतल्लिक जो हदें थी, जो सज़ाओं से मुतल्लिक अहकामात थे वो भी नाफिज होना शुरू हो गए थे, जैसे बगावत, फसाद फिल अर्द, सराका, चोरी वगैरह की सज़ाएँ। इसके अलावा लेन देन, ख़रीदो फरोख्त जो है उसके भी इस्लामी तरीके नाफिज हो चुके थे। नेक्स्ट विरासत, निकाह, तलाक, ज़िना, क़ज़फ़, क़सास से मुतल्लिक अहकामात का नफाज होने लगा था। अब ये गैर मुस्लिम ज़ाहिर है वो जब ये देख रहे थे कि मुसलमानों की शरीयत जो है वो अब नाफिज हो रही है, तो मुसलमान एक जत्था बन गए, एक मजबूत जत्था, उनको नहीं तोड़ा जा सकता। और जो ये मुसलमानों की जो है वो अब हुकूमत होने वाली है, कायम होने वाली है, तो फिर वो गैर मुस्लिम जो थे वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गैर मायूस हो चुके थे।
کہ ظاہر ہے وہ جب دیکھ رہے تھے کہ نبھاس ہو رہا ہے شریعت کا تو اب وہ مایوس ہو چکے تھے، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مسلمانوں کا جو دور محکومی تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے ان کو بطور حکمران کی نصیحتیں کی گئی کہ بار بار تاکید کی گئی عدل و انصاف کی، کہ عدل پر قائم رہو، عدل و قسط کو قائم رکھو۔ اللہ کے احکامات کے نفاذ کا عہد لیا گیا کہ وفا کرنے کی تاکید کی گئی، اہل کتاب کے طریقے پر چلنے سے بچنے کا کہا گیا۔ تو یہ 1 بائی 1 یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو ایک بار پھر نصیحت کی گئی، کیونکہ ان کا سرزمین عرب جو ہے اس میں جو ٹوٹ چکا تھا، اور اب ممکن تھا، پاسبل تھا کہ وہ بات کو جو ہے وہ دھیان سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، غور کریں گے، اور شاید ان کو اس ٹائم پر دعوت دی جائے تو وہ دعوت کو قبول کر لیں گے۔ تو اس لیے ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور ایک بلیغ خطبہ ہے، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے ان سے، کیونکہ ایک دعوت دیتے ہم نے دیکھا کہ پچھلے جو پارے تھے ان میں ان کو دعوت دیتے دیتے ایک ٹائم گزر گیا، یعنی بقرہ سے وہ سلسلہ آپ نے دیکھا چلا، اور سورہ نساء تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اب جو اس طرح لگ رہا ہے کہ دعوت جو ہے وہ کنکلوڈ ہو رہی ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ جو دین ہے جو اسٹیبلش ہو رہا ہے اس پر ہم ایمان نہ لے کر آئیں، اور کوئی راستہ ہمارا بچاؤ کا نہیں ہے۔ تو یہ بھی تھا کہ اس ٹائم پہ یہ جو یہود قبائل تھے ان کا زور ٹوٹ چکا تھا کہ وہ بات اب غور سے سنیں گے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان بھی لے آئیں، کیونکہ جو یہ یہودی قبائل تھے 3 قبائل ان کو بے دخل کر دیا گیا تھا، جو یہ تھے بنو قریظہ، ان کو حساب میں ان کے مردوں کو، سارے مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور جو 2 قبیلے تھے بنو کینکا اور بنو نذیر، ان کو بے دخل کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں تک تو ہے اس صورت کا پس منظر۔ نیکسٹ میں ہم صورت سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے 7 تک۔ اس میں عہدوں کی پاسداری کا ذکر ہے کہ عہد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو کیا ہوا عہد ہے اس کو بھی ہم پورا کریں، اور جو بندوں سے متعلق جو عہد ہے جو ہم ان سے عہد کرتے ہیں ان کو بھی پورا کریں۔ سب سے بڑا عہد جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا، اور یہ پوچھا تمام ارواح سے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو انہوں نے سب نے کیا کہا تھا ارواح نے کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، اور یہ گواہی انسان کے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ یہ انسان کو پتہ ہے کہ میں نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، وہ کبھی بھول جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ چیز اور دماغ میں یہ چیز ہے کہ میں نے عہد کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے۔ وہ اس لیے کہ جب انسان پہ کوئی مشکل پڑتی ہے، جو مشکل حالات آتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ایون کہ جو غیر مسلم ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر قرآن میں کرتا ہے کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، وہ جو ان کے بنائے ہوئے خدائیں لات منات عزا ان کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ عہد بہت بڑا عہد ہے بندگی کا، تو کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد اور ہمیں یاد بھی ہے، تو اسی عہد کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ پھر جو بندوں سے متعلق عہد ہم کسی سے عہد کرتے ہیں، یہ کریں گے آپ کا کام، یا یہ وعدہ ہے میرا اور میں ان وعدوں کو ہم پورا کریں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے عہد کی ہے وہ بھی اللہ کے حق میں آتا ہے، جو بندوں سے ہم کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے حق میں آتا ہے، کیونکہ بندوں کے بارے میں بھی تو حقوق ہمیں اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں۔ نیکسٹ میں حرام گوشت سے متعلق آخری اور تفصیلی احکامات کا ذکر ہے کہ جو حرام گوشت ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ خون خنزیر، غیر اللہ کے نام قربان ہونے والا، زخمی ہو کر مرنے والا جانور، اگر مرنے سے پہلے ذبح کر لیا تو جائز ہے۔ سدھائے ہوئے شکاری جانور کا مارا ہوا جائز ہے، یعنی جو وہ جانور جن کو آپ ٹرین کرتے ہیں، سدھاتے ہیں، جن میں یہ آ جاتا ہے باز، پھر کتا، شکرا، ان کو اگر آپ شکار کے لیے شکار کرنے کا کہتے ہیں اور وہ شکار کر کے لے کر آتے ہیں تو ان کا شکار کیا ہوا جائز ہے، اللہ یہ کہ وہ خود نہ اس میں سے، جو شکاری جانور ہے وہ خود نہ کھائے اس میں سے۔ پھر کسی مزار یا استحان پر ذبح کیے ہوئے جانور
का गोश्त जैसे चढ़ावे चढ़ाते हैं, मन्नतें मानते हैं और फिर वो जानवर जाकर मज़ारों पर ज़िबा करते हैं, वो फिर तीरों के ज़रिए तकसीम शुदा गोश्त भी हराम है, जो कि ज़माना जाहिलियत में ये तरीका अपनाया जाता था, क्योंकि इन दोनों सूरतों में शिर्क का मैसेज है। यानी आप शिर्क कर रहे हैं, गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं जानवर को। ये सब सूरतें जो हैं वो हराम गोश्त के मुतल्लिक हैं, यानी कि ये हराम है, इनसे आपने परहेज़ करना है। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है इसी के अंदर कि ज़रूरत पड़ने पर मकदूर बर जायज़ है। मकदूर बर से मुराद यानी जितनी ज़रूरत हो, यानी ज़रूरत के तहत आप उतना सा जो गोश्त है हराम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये कि जैसे आपको खदशा है कि कैफियत मौत तक पहुंची जा रही है आपकी, तो उस दौरान आप थोड़ा बहुत अपने आप को बचाने के लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना सा जायज़ है। फिर अहले किताब का ज़बीहा जो है वो हमारे लिए हलाल है, हमारा खाना उनके लिए हलाल है, उनका खाना हमारे लिए हलाल है, उनका ज़बीहा हमारे लिए हलाल है और हमारा ज़बीहा उनके लिए। इसके अलावा जो पाक दामन औरतें हैं वो भी हलाल हैं मुसलमानों के लिए, इल्ला ये कि उनका जो नीयत है उनसे निकाह करने की वो शहवत रानी ना हो, बल्कि उनको घर बसाने की नीयत हो, उनको महर देना है और उनको उनका घर बसाना है। फिर वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम का हुक्म है। अब यहाँ पर ज़ाहिर पीछे भी इनका बयान हुआ, तो इन अहकामात का, तयम्मुम का, वज़ू का, इसका, तो यहाँ पर अल्लाह ताला एक किस्म की ज़ाहिर शरीयत मुकम्मल हो रही है, तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला तरीका भी बता रहा है कि कौन सा तरीका है, जिस तरह से जैसे गुस्ल है उसका क्या तरीका है, वज़ू का क्या तरीका है, फ़राइज़ वज़ू के क्या हैं, गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं और तयम्मुम के फ़राइज़ क्या हैं। ज़ाहिर है जब हम पाक नहीं होंगे, हमारा तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि बाज़ औक़ात हम कहते हैं हमारी इबादत हम तो कर रहे हैं, कबूल नहीं हो रही हैं, तो हमारी जो बेसिक चीज़ है, जैसे वज़ू से पहले तो गुस्ल है, पाकी का गुस्ल है, वो हम सही तरह से पाक नहीं होंगे तो फिर चाहे हम नमाज़ें भी पढ़ रही हैं और सब नेकी के काम कर रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, तो हमारा वज़ू ही नहीं सही, हमारा गुस्ल ही सही नहीं है। फिर गुस्ल ठीक है, वज़ू सही नहीं है, वज़ू के फ़राइज़ हैं। फिर तयम्मुम का बयान है कि ज़ाहिर हालात जो थे उस टाइम इस तरह के थे, जंगी हालात थे या कोई मजबूर था, नहीं कर सकता था वज़ू, तो फिर तयम्मुम का भी हुक्म आ गया। देखिए हमारा जो दीन इस्लाम है वो हमें मजबूर नहीं करता है, जहाँ तक हमारे लिए आसानी हो तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करता है। जहाँ पानी की कमी है तो अल्लाह ताला ने आसानी कर दी कि आप तयम्मुम कर लें। इस तरह नमाज का भी है, नमाज किसी हालत में छोड़नी नहीं है, इवन कि आपके पीछे दुश्मन भी लगा हुआ है फिर भी आपने नमाज पढ़नी है। तो अल्लाह ताला तो हमारे साथ आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं, हमें मुश्किल में डालना नहीं चाहता है। नेक्स्ट आयात हैं 8 से 19 तक। इन आयात के अंदर अदल की तलकीन की गई है और बनी इसराइल की दोनों शाखों यहूद और नसारा की रविश का जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला के लिए अदल पर खड़े होने वाले गवाह बन जाओ। अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि गवाह बन जाओ, अदल पे खड़े होकर गवाही दो। किसी कौम की दुश्मनी अदल ना करने पर ना उकसाए तुम्हें, यानी आप ही किसी कौम के साथ, किसी कबीले के साथ दुश्मनी है, आप ही किसी अपने रिश्तेदार के साथ दुश्मनी है, तो आप ऐसा ना करें कि जो दूसरा उसके मद मुकाबिल इंसान है, मतलब वो दूसरा हक पे है और आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दें कि जी ये मेरा रिश्तेदार है या मेरा दोस्त है, तो मैं इसके हक में फ़ैसला कर दूं, तो ऐसा नहीं करना, बल्कि अल्लाह ताला यहाँ पर अदल का हुक्म दे रहा है। एक ये यहाँ पर हदीस है मुत्तफ़क़ुन अलैह की, यानी मुस्लिम बुखारी दोनों में ये हदीस है कि हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आदलाना गवाही की कितनी अहमियत है। इसका अंदाज़ा इस वाक़े से होता है जो हदीस में आता है। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह कहते हैं, मेरे बाप ने मुझे अतिया दिया तो मेरी वालिदा ने इस अतिये पर जब वालिदा ने कहा, इस अतिये पर आप जब तक अल्लाह के रसूल को गवाह नहीं बनाएंगे मैं राजी नहीं होंगी। चुनाचा मेरे वालिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने अपनी सारी औलाद को इस तरह का अतिया दिया है?
انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ سے نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو، اور فرمایا کہ ظلم پر میں گواہ نہیں بنوں گا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ تاکید ہے عدل کی، کہ آپ جو ہے وہ آپ کی گواہی عادلانہ ہونی چاہیے۔ اس لیے عدل کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے، جنت ہے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، ان کو جھٹلایا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب اس نے کئی مقامات پر تمہیں دشمنوں سے بچایا۔ یہاں پر کئی واقعات کا ذکر ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ یہاں پر یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما تھے، وہ تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس عرابی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت لی اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ کعب بن اشرف اس کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنایا تھا۔ مطلب بہت سے واقعات ہیں اس آیت کے شان نزول میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمنوں سے بچایا کئی مقامات پر۔ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ 40 سالہ صحرا نوردی کے بعد 40 سال یہ جو تھے بنی اسرائیل، ان کو سزا ملی کیونکہ یہ جہاد سے پیچھے ہٹے اور 40 سال بھٹکتے رہے صحرائے سینا میں۔ تو یہ اس ٹائم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے تھے، اور خلیفہ اول جو تھے وہ یوشع بن نون بنے۔ انہوں نے 12 جو تھے وہ قبیلے بنائے اور ان کے سردار مقرر کیے، ہر قبیلے کا ایک سردار تھا، پھر انہوں نے جہاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو عہد ہے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اس کو پورا کرو۔ وہ عہد کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، ایمان لاتے رہو اور مدد کرتے رہو رسولوں کی، اور دیتے رہو اللہ کو بہترین قرض۔ لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، اس پر ان پر لعنت کی گئی اور کر دیا ان کے دلوں کو سخت، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کے کلام میں تحریف کرنے لگے۔ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیا کیونکہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا۔ تو پھر اس کا یہ ہوا کہ ان کے دل کو سخت کر دیا گیا، اور پھر وہ کیا کرتے تھے، کلام میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کلام کو جو اللہ کلام ہے اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھیجتے تھے۔ انہوں نے ایک حصہ بھلا دیا جس کی انہیں تلقین کی گئی تھی۔ جب انسان عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے احکامات پر تو وہ بھول جاتا ہے پھر اس حکم پر عمل کرنا۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، ان احکامات تو سامنے تھے ان کے، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا تو وہ بھول گئے جن کی ان کو تلقین کی گئی تھی۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے دلوں میں نفرت ڈال دی قیامت کے دن تک۔ یعنی یہ جو تھے یہودی اور نصارہ، یہ جو عیسائی تھے، ان دونوں کے درمیان نفرت ڈال دی۔ اس لیے یہ کہتے تھے کہ ہم راہ راست پہ ہیں، عیسائی کہتے تھے، یہودی کہتے تھے ہم راہ راست پہ ہیں، اور تفرقے بازیاں ان کے اندر شروع ہو گئی، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئی۔ اے اہل کتاب، آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول جو تم پر کئی وہ باتیں واضح کر رہے ہیں جو مخفی رہ گئی تھیں، اور درگزر کرتے ہیں بہت سی باتوں سے، وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتے ہیں، اور جو یہ یہودی چھپا رہے تھے اپنی کتابوں میں درج تھی چیزیں وہ چھپا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر قرآن نازل ہوا تو جو احکامات قرآن کے اندر موجود تھے وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیے، ان کی کتاب میں موجود تھے، لیکن انہوں نے حق کو چھپایا۔ لیکن آ چکی ہے تمہارے طرف کتاب اور واضح نور، اس سے مراد کتاب اور واضح نور دونوں سے مراد قرآن مجید ہے، کہ آپ کے پاس واضح دلیل آ چکی ہے، کتاب آ چکی ہے، نور آ چکا ہے۔ یقیناً وہ بھی کافر ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔
پھر ان کی اور جو روش تھی ان کا ذکر ہے یہاں پر. وہ کہتے تھے، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے و چہیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر ان کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، وہ لاڈلی قوم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے. وہ اس لیے کہتے تھے، ہم نے پہلے بھی پڑھا، کہ ان کا ایمان و یقین نہیں تھا اللہ کی ذات پہ، اور آخرت پر ایمان و یقین نہیں تھا اسپیشلی. اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو ایمان کی بیس پہ تو کردار بنتا تھا، اس لیے ان کا کردار زیرو تھا، کیونکہ ان کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا. ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ڈر، اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی تھے. ان کو یہ خوف نہیں تھا کہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لے گا. بس وہ مزے کی ایک زندگی گزار رہے تھے. جیسے کہ آج دیکھیں امت مسلمہ وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے، ہم اس امت کے لاڈلے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں. تو وہ تو کہتے تھے ہم جہنم کی آگ میں کچھ دن جلیں گے اور بچ جائیں گے. لیکن ہمارے جو مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، جو جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں عذاب دے گا؟ ہم تو یہاں سے دنیا سے جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ہم سیدھا جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ تم بشر ہو جیسا کہ باقی بشر ہیں. اللہ ہی بخشتا ہے یا عذاب دیتا ہے جسے چاہیے، جسے چاہتا ہے. تم اللہ کے چہیتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں ہو، بلکہ تم ایک عام انسان ہو جیسے دوسرے انسان ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بچا لیتا ہے. اہل کتاب آ چکا ہے تمہارے پاس رسول ایک وقفہ کے بعد، کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. ایک وقفہ کے بعد یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو درمیان کا زمانہ ہے وہ 600 سال کا ہے. بیچ میں گیپ ہے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ 600 سال کا اس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے، کہ جس میں بالکل تاریکی تھی اور کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں تھا بیچ میں. نیکسٹ آیات 20 سے 37 تک آیات ہیں جن میں حکم جہاد فی سبیل اللہ اور بنی اسرائیل کی روش، جہاد سے گریز اور 40 سال کی سزا. پھر اس کے بعد حابیل و قابیل کا واقعہ جو بیان ہو رہا ہے. جہاں انہیں لڑنے کا حکم ہوتا تو وہاں جو ہے وہ لڑنے سے گریز کرتے. جہاں اللہ تعالیٰ کہتا تھا، حکم دیتا تھا کہ لڑائی کرو، وہاں سے وہ پیچھے ہٹتے تھے. جہاں صلح کی تلقین کرتا تھا تو وہاں پر یہ لڑائی کرتے تھے. مطلب کہ الٹا تھا ان کا بالکل حساب. یہ بیان بائبل کی کتب گنتی استثناء اور یشوع میں ہے، جس کی تفصیلات یہ ہیں. مطلب یہاں پر ایک واقعہ جو ہے وہ بائبل کے اندر کوٹ کیا جاتا ہے، جس میں جو ہے تفصیلات جو ملتی ہیں وہ یہ یہاں پر سیکوینس رکھنے کے لیے ان کی جو ہسٹری ہے وہ تھوڑی سی بیان کر دیتی ہوں بنی اسرائیل کی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تاکہ ایک سیکوینس بن سکے اور ہمیں سمجھ آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کو اس سے فرعون سے نجات دلا کر صحرائے سینا میں، مطلب کہ وہاں پر آئے. 2 سال کا عرصہ گزارا اور پھر وہاں پہ اس سارے واقعات ہوئے. ان کو نبوت ملی اور وہ پھر کوہ طور پر ان کو بلایا گیا. پیچھے سے انہوں نے وہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو معاف کیا. اور حضرت موسیٰ جو تھے وہ 70 جو سردار تھے قوم کے، ان کو لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ وہ معافی مانگیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر کڑکا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور وہ سب ان کو ختم کر دیا گیا. پھر دوبارہ سے زندہ کیا انہیں، اور پھر لاسٹ میں ان کو حکم جہاد کا حکم دیا گیا، لیکن وہ جہاد سے پیچھے ہٹ گئے. تو حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ان سے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ تو آپ کو فتح ہو جائے گی. لیکن انہوں نے جہاد کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا
قرآن میں آتا ہے، وہ کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم تو یہاں پہ ہی بیٹھے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے کھائے کہ تمہارے لیے لکھ دی ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں فتح ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہیں مانا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو بھیجا کہ وہ جا کر دیکھ کر آئیں کہ اس ارض مقدس میں کون ہے۔ تو وہ 40 دن کے بعد واپسی ان کی ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ وہاں واقعی جو موسیٰ علیہ السلام بتا رہے تھے کہ وہ زمین اس میں دودھ و شہد کی نہریں بہتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہاں جو ہم نے بندے دیکھے ہیں وہ بہت قداور ہیں، بہت سٹرونگ ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور بنی اناق کو بھی ہم نے دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، ان کے سامنے تو ہم مطلب بونے ٹائپ لگ رہے ہیں، تو یہ تو ہمیں کچل دیں گے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ نہیں جا سکتے جہاد کے لیے۔ اور پھر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ اے کاش ہم مصر میں ہی مر جاتے یا اس صحرا میں ہی مر جاتے، رب ہمیں کیوں جباروں کے اس سے مروانا چاہتا ہے، اس سے اچھا ہے کہ ہم مصر میں واپس چلے جائیں۔ پھر جو یہ تھے یوشع بن نون اور غالب ابن یوحنا کا سمجھانا تھا، ان کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، آپ جہاد میں شرکت کرو، تو وہ پھر بھی نہ مانے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال ان کو وہ بھٹکتے رہے صحرائے سینا میں 40 سال تک۔ پھر ان میں سے کچھ 20 سال سے اوپر کے سارے مرد جو تھے وہ مارے گئے، اور نئی نسل نے پھر جہاد کا ارادہ کیا تو اس سزا سے نکل پائے۔ 40 سال کی سزا جب انہوں نے جہاد کا ارادہ کیا، نوجوان نسل تھی ان میں سے نکلی، تو پھر ان کی جو یہ سزا تھی 40 سال کی وہ ختم ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو نعمتیں یاد دلا رہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جب اس نے تمہارے درمیان انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہت عطا کی۔ اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ ارض مقدس تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے تو تم بس اس میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں فتح ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو جباروں کی قوم قابض ہے، ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے، جب تک وہ وہاں پر ہیں تو ہم نہیں جائیں گے وہاں پر، کیونکہ ان کے اندر یہ چیز تھی نہیں کہ وہ جہاد کریں گے، ان کا کوئی کنسرن ہی نہیں تھا، تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کر رہا تھا کہ تمہیں فتح مل جائے گی، لیکن وہ نہ مانے۔ جو 2 لوگ تھے یہ یوشع بن نون اور غالب ابن یوحنا، انہوں نے سمجھایا ان کو، لیکن انہوں نے پھر صاف جواب دے دیا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑائی کریں، ہم تو یہاں پر ہی بیٹھے ہیں۔ موسیٰ کا اللہ سے کہنا کہ میرا بس تو اپنی ذات اور بھائی پر ہی چلتا ہے، اس قوم سے مجھے علیحدہ کر دیں۔ بنی اسرائیل کو جہاں حکم ہوا وہاں سے جہاد و قتال کا حکم ہوا کہ آپ جہاد و قتال کریں، تو وہاں سے وہ پیچھے ہٹے، اور جہاں حکم تھا کہ آپ جہاد و قتال نہ کریں وہاں پر انہیں جہاد و قتال کیا۔ اس ضمن میں ایک یہ واقعہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے حابیل اور قابیل کا، جس میں انہوں نے یہ جو قابیل تھا اس نے ناحق قتل کیا، حابیل کو قتل کیا، یہ ناحق تھا، یہ تو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ قتل کرو اسے۔ تو یہ واقعہ وہاں بیان ہو رہا ہے کہ ان کی تاریخ سے کہ جہاں پر آپ کو جہاد کا حکم دیا جاتا ہے وہاں پر آپ جہاد نہیں کرتے ہیں، جہاں پر آپ کو جہاد کا حکم نہیں دیا جاتا ہے آپ امن سکون کو قائم رکھیں تو وہاں پر آپ جو لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ پھر اس ٹائم یہ کس وجہ سے جو مطلب وہ کیا وجہ تھی جس بنا پر قابیل نے جو ہے وہ حابیل کو قتل کیا تھا، کیونکہ وہ حابیل سے جو قابیل تھا وہ حابیل سے جیلس تھا۔ قابیل کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی جبکہ حابیل کی بہن بدصورت تھی، دونوں جو آپس میں تو وہ بہن بھائی تھے لیکن جو اکٹھے پیدا ہوتے تھے وہ لڑکا لڑکی بہن بھائی، لیکن ان کا نکاح پھر ایک دوسری بہن کے ساتھ دوسرے کا پہلی کے ساتھ پہلے بہن کا دوسرے جو لڑکا تھا اس کے ساتھ، تو یہ خوبصورت نہیں تھی
جو تھی قابیل کی جس کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، تو اس لیے اس نے اس میں آ کے جو ہے وہ حابیل کو قتل کر دیا، جس سے پھر اللہ تعالیٰ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ تو وہ یہ تھا واقعہ ان کا حابیل قابیل کا، اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے ایک کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے قاتل کے ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا تھا۔ نیکسٹ ہے فساد فی الارض کی سزائیں ہیں، ایسوں کو بری طرح قتل کیا جائے، ان کو سولی چڑھا دیا جائے یا مخالف سمتوں میں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ یہ یہاں پر آیت بیان ہو رہی ہے فساد فی الارض سے ریلیٹڈ، کہ جو فساد کرے گا زمین پر اس کی یہ سزا ہے، اس طرح کیا جائے اس کے ساتھ۔ تو اس کانٹیکس میں ایک واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر کہ کچھ بدو جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کو جو مدینہ کی آب و ہوا جو ہے وہ راس نہیں آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مدینہ سے باہر صدقے کے اونٹ ہے وہاں پر ان کے پاس چلے جائیں تو وہاں رہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو چرواہا تھا وہاں پر اونٹوں کا، تو اس کو ٹارچر کیا، پھر اس کو ختم کر دیا، اور جو اونٹ تھے ان کو بھگا کر لے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے کچھ لوگ ان کے پیچھے دوڑائے، اور وہ ان کو لے کر اونٹوں سمیت لے کر واپس آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری اور مخالف سمتوں میں ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کو دھوپ میں پڑا رہنے دیا۔ اور کیونکہ انہوں نے ایٹ اے ٹائم 3 جرم کیے تھے، ایک انہوں نے قتل کیا، دوسرا چرواہے کو قتل کیا، دوسرا انہوں نے چوری کی جو ہنکا کر لے گئے، اور تیسرا وہ مسلمان تھے، انہوں نے اسلام کے بعد کفر اختیار کیا۔ تو ویسے ہی تو جو قتل ہے اس کے اوپر تو قصاص کا قانون لاگو ہوتا ہے کہ آپ کسی نے قتل کیا ایک بندے کو تو ظاہر ہے جو ہے وہ بدلے میں قتل ہوگا وہ بندہ، لیکن یہاں پر یہ تو فساد ہے، وہ ایسا اگر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر کہاں کہاں تک فساد مچائیں گے وہ، تو اس کی سزا پھر یہاں پر یہ مقرر کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے قرب کا وسیلہ یعنی جہاد فی سبیل اللہ تلاش کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک اگر پہنچنا ہے، وسیلے کا مطلب ہے ذریعہ، سورس، کہ اگر اب آپ نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو پھر جہاد فی سبیل اللہ کے تھرو آپ پہنچیں گے۔ اس کے اندر اتباع رسول بھی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے جو تمام احکامات ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں تو یہ بھی ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، جس میں جہاد جو ہے وہ ٹاپ پر ہے۔ ویسے ہی تو ہماری ساری زندگی دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کے حکموں پر چل رہے ہیں تو ہماری ساری زندگی جہاد میں ہی بسر ہوتی ہے۔ جہاد شروع کیسے ہوتا ہے؟ جہاد کہ آپ سب سے پہلے آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، آپ اللہ کا حکم ہے، آپ نماز، بعض اوقات ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا ہم یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کریں، لیکن ہمیں پورا کرنا پڑتا ہے، تو نفس کے خلاف وہ اس ٹائم ہم نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، کیونکہ نفس ہمیں کہتا ہے یہ نہ کرو تو ہم ٹکر اس سے لے رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کرنا ہے، تو یہی تو جہاد ہے۔ پھر ٹاپ جو ہے جہاد کا ٹاپ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا ہے، بازی لے جانا ہے، سبقت لے جانا ہے اور فتح حاصل کرنا ہے۔ نیکسٹ آیات 38 سے 56 تک ہیں، جن میں چوری کی حد اور دیگر احکامات بالخصوص جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے احکامات کے نفاذ کی تاکید کی گئی ہے۔ نیز اس ضمن میں بھی بنی اسرائیل کو دی گئی ہدایات کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ چور مرد عورت کے ہاتھ کاٹ دو،
اب چوری کا بھی ایک ایسا نہیں ہے کہ وہ کنڈیشنز ہیں کہ کتنی چوری کسی نے کی ہے تو جتنا بڑا جرم کیا اس کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو یہ اس کی تفصیل ہے، ایک کس طرح سے ہے اس کی تفصیل کہ کس طرح سے جو چور ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. نیکسٹ، کفر میں تیزی دکھانے والے منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ کریں، جو جھوٹ سننے والے ہیں اور باتوں کو ان کے مقام سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حکم دیا جائے تو مان لینا ورنہ نہ ماننا. ان کی یہ خوبی یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ یہ جھوٹ کے سننے والے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں اور اس کے اصل مقام سے بات کو پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حکم اگر تمہیں دیا جائے تو تم مان لینا ورنہ نہ ماننا. یہاں پر ایک خاص واقعہ ہے، زنا سے متعلق واقعہ کوٹ کیا گیا ہے کہ جو یہودی تھے ان کا کوئی قبیلہ تھا، اس میں ایک لڑکے لڑکی مطلب انہوں نے زنا کر لیا اور ان کی جو شریعت تھی اس کے اندر بھی سزا رجم تھی، یعنی شادی شدہ اگر کریں تو ان کی سزا رجم تھی، وہ شادی شدہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت کے اندر تو منہ کالا کرنا ہے اور سڑک کو گھمانا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فیصلہ کے لیے لے جایا گیا انہیں، تو یہ کہنے لگے کہ ہماری شریعت میں تو یہ حکم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہماری شریعت ہے محمدی اس میں تو یہ حکم ہے کہ جو ہے پتھروں سے ختم کر دیا جائے، رجم کیا جائے. تو اس پر وہ منکر ہو گئے. ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن سلام بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہنے لگے کہ نہیں، وہ جو مسلمان ہو چکے تھے، پہلے وہ یہودی تھے اور مسلمان ہو چکے تھے بعد میں. پھر وہ کہنے لگے ہماری شریعت میں تو جو تورات ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ رجم کی سزا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا لے کر آؤ، کتاب لے کر آؤ. وہ لے کر آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ جہاں لکھا ہوا تھا سزا وہاں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا. تو کہنے لگے کہ یہ تو رجم کی جو یہ سزا ہے یہ تو رجم نہیں ہے، رجم نہیں کیا جائے گا. تو اس پر پھر عبداللہ بن سلام نے کہا کہ آپ نیچے سے آپ ہاتھ تو ہٹائیں. تو نیچے وہ حکم لکھا ہوا تھا تو پھر ان کو اعتراف کرنا پڑا، ان کو ماننا پڑا. مطلب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ حکم دیا جائے تو مان لینا ورنہ نہ ماننا. مطلب آسان حکم ہماری شریعت کے مطابق وہ حکم کریں گے تو مان لینا، اگر ہماری شریعت کے خلاف انہوں نے کوئی حکم دیا تو پھر نہ ماننا. یہ جو جھوٹ کے سننے والے اور حرام کھانے والے یہودی ہیں، اگر آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں ورنہ اعراض کریں. اسی کا جو فیصلے کے لیے آپ کے پاس آئے تھے، تو آپ فیصلہ کریں یا ورنہ اعراض کریں، ان سے پیچھے ہو جائیں. ہم نے تو رات اتاری، اس میں بھی ہدایت اور نور تھا اور انبیاء اس کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے اور بعد میں یہودیوں کے مابین ان کے علماء مشائخ بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے. جس ٹائم پہ جو شریعت تھی نافذ تھی تو اس ٹائم پہ اس شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، انبیاء بھی ان کے مطابق فیصلے کرتے تھے. اس کے علاوہ جو علماء مشائخ بھی تھے وہ بھی اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے. اسی طرح عیسیٰ پر انجیل بھیجی اور ان کے پیروکاروں کو حکم دیا کہ انجیل کے مطابق فیصلے کریں. ہر نبی کو ان کی شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم تھا. جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، فاسق ہیں اور ظالم ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہم نے بھی ان سے کہا تھا کہ اس کتاب کے مطابق فیصلے کریں، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج بنایا ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے پر کر دیتا. ایک شریعت بنائی ہے ہر امت کے لیے اور ایک منہاج بنایا، ایک طریقہ کار بنایا، ایک راستہ بنایا، واضح کر دیا. تو اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے سب کے باوجود وہ جو یہ ہے جہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. شریعتوں کا بھی ذکر ہو گیا، نفاذ شریعت کا بھی ذکر ہوگا، سزاؤں کا ذکر ہو گیا، پھر پوری ہسٹری اللہ تعالیٰ یہودیوں کی بیان فرما رہا ہے. تو سب چیزیں جب واضح ہو گئی ہیں تو پھر اب کیا چاہتے ہیں وہ؟ اب
یہی چاہتے ہیں کہ جہالیت کا فیصلہ چاہتے ہیں پھر وہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ جو آیت ہے کہ اس سب کے بعد وہ جہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں. تو تفسیر ابن کثیر نے اس کی تفسیر یہ بیان کیا ہے. یہاں پر یہ ٹیکسٹ ہے جو میں یہاں پہ پڑھ دیتی ہوں. اس کے بعد جناب باری تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے حکم سے ہٹ جائیں، جس میں تمام بھلائیاں موجود اور تمام برائیاں دور ہیں. ایسے پاک حکم سے ہٹ کر رائے قیاس کی طرف، خواہش نفسانی کی طرف اور ان احکام کی طرف جھکے جو لوگوں نے از خود اپنی طرف سے بغیر دلیل شریکے گھڑ لیے ہیں. جیسا کہ اہل جہلیت اپنی جہلیت و ضلالت اور اپنے رائے اور اپنی مرضی کے مطابق حکم جاری کر لیا کرتے تھے، اور جیسے کہ تاتاری ملکی معاملات میں چنگیز خان کے احکام کی پیروی کرتے تھے جو الیاسک نے گھڑ لیے تھے. وہ بہت سے احکام کے مجموعے دفاتر تھے جو مختلف شریعتوں اور مذہبوں سے چھانٹے گئے تھے. یہودیت، نصرانیت، اسلامیت وغیرہ سب کے احکام کا مجموعہ تھا. پھر اس میں بہت سے احکام وہ بھی تھے جو صرف اپنی عقل اور مصلحت وقت کے پیش نظر ایجاد کیے گئے تھے، جن میں اپنی خواہش کی ملاوٹ بھی تھی. بس وہی مجموعے ان کی اولاد میں قابل عمل ٹھہر گئے اور اس کو کتاب و سنت میں فوقیت اور تقدیم دے لی. در حقیقت ایسا کرنے والے کافر ہیں، ان سے جہاد واجب ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف آ جائیں اور کسی چھوٹے یا بڑے، اہم یا غیر اہم معاملے میں سوائے کتاب و سنت کے کوئی حکم کسی کا نہ لیں. تو اس سے کیا واضح ہو جاتا ہے کہ جو اس طرح کا فیصلہ کر رہا ہے، مطلب سب چیزیں واضح ہو گئی ہیں، شریعت بھی واضح ہو گئی ہے، اور اس کتاب سے وہ فیصلہ نہیں لے رہا ہے، اس کتاب کے مطابق وہ اپنے آپ کو نہیں چلا رہا ہے، اور جو غیر اللہ ہیں ان کے قوانین کا نفاذ چاہتا ہے، ان کے قوانین کو عمل کرتا ہے، تو پھر اس کے خلاف بھی جہاد ہے. ابن تیمیہ جن کے شاگرد جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، جنہوں نے یہ بتایا ہے اس آیت کی تفسیر میں، ابن کثیر ہیں وہ. تو ابن تیمیہ جو ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے شخص کو پھر قتل کر لیا جائے گا، اس کے ساتھ اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا، ایسے شخص کے خلاف جہاد کیا جائے گا. یہ لاسٹ آیات ہیں. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، جس نے ایسا کیا تو وہ انہی میں شمار ہوگا. یعنی مطلب اتنی سخت وعید سنائی جا رہی ہے قرآن کے اندر. یہ اتنی سخت وعید ہے کہ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا. ظاہر آخرت میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں دوستی رکھی ہوگی، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو خراب کرنا ان کا کام ہے، اور وہ مختلف سورسز کے تھرو ہمارے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. ہم انہیں دوست بنائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وہ تمہارے دلی دشمن ہیں، یہود و نصارہ دونوں، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں. تو ان سے اس لیے ان سے بچ کر ہو. یہ لاسٹ آیت ہے، بہت جامع کنکلوسیو ہے. جیسے پیچھے سارے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب گنجائش نہیں ہے کہ اب پھر تم اگر پھر جاتے ہو، اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں. مطلب ان لوگوں کی خصوصیات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا. ان کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ جن کو وہ دوست رکھے گا اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں گے. خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں. یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی کوشش والا اور جاننے والا ہے. آج کا سیشن یہاں تک ہی تھا. انشاءاللہ اب آپ کے ہم کوشچنس لے لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر طیبہ آپ. وہی کوشچن آنسرس کا ٹائم ہے. اب اپنے سوالات پوچھ لیجئے، لکھ کے بھی پوچھ سکتی ہیں، مائک انمیوٹ کر کے، ہینڈ ریز کر کے بھی، اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے.
कोई सवाल नहीं है किसी का? आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अगर आपको समझ आ भी गया फिर भी आप सवाल करें, क्योंकि हाँ आप जी जितने बिल्कुल. सवालात पूछेंगे उतना आप ज्यादा समझेंगे, ज्यादा सीखेंगे. हम भी आपसे सीखेंगे, हमारी नॉलेज में इजाफा होगा, आपके भी नॉलेज में इजाफा होगा. जी एक क्वेश्चन है. जी किसने हैंड रेज किया है? मशीन जफर है. जी नौशीन अपना माइक अनम्यूट करके और पूछ लीजिए सवाल. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम. सलाम रहमतुल्लाहि मेरा वबरकातुहू. सवाल ये एक पॉइंट था, वरासत, निकाह, तलाक, जना, कज़फ और कसास से मुतालिक अहकामात. तो इसमें कज़फ क्या है, ये मुझे समझ नहीं आई. अज़फ. जी, हम्म, वरासत, निकाह, तलाक, जना, कज़फ, कसास से मुतालिक अहकामात का निफाज होने लगा था, ये एक पॉइंट था. इसमें कज़फ जो है वो समझ नहीं आया. जी मैं जाती हूँ पीछे. कहाँ पे बयान हुआ ये? जी, यहाँ पर है. ये शुरू में विरासत, निकाह, तलाक, जना, कज़फ, कसास से मुतालिक. कज़फ इसका मेरे इल्म में नहीं है इसका मतलब मीनिंग क्या है. कज़फ ये कुछ जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज की गई है थोड़ी वो है, मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह आपको मैं जवाब दे दूंगी इसका. जी सही है, आप बाद में बता दीजिएगा इसका आंसर. um, मेरा जहां तक आइडिया है, कज़फ का मतलब है कि अगर आप किसी पे झूठा इल्जाम लगाते हैं जना का. आई थिंक सो. एक्यूजेशन इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइड फॉर, लाइक विटनेस किसी को झूठी गवाही देना कि इन्होंने जना किया. आई थिंक सो. बाकी है कि तो आप कंफर्म कर दीजिएगा. चले सही है जज़ाकल्लाह. नो प्रॉब्लम. भैया की नौशीन, अभी तो नौशीन जफर का क्वेश्चन था, एक और नौशीन है जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ. नौशीन पूछ लीजिए अपना सवाल. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. ये तयम्मुम का क्या तरीका होता है, और ये जैसे किन हालात में होता है कि जैसे किया जा सकता है? नौशीन आपका क्वेश्चन, आपके ना आई थिंक माइक में इशू है. सवाल समझ नहीं आया आपका सही से. अगर दोबारा से आप बयान कर दें सवाल अपना. तयम्मुम के बारे में पूछ रही थी कि तयम्मुम का क्या तरीका होता है और ये कैसे हालात में फर्ज होता है वैसे? जी ये एक हद होती है ना पानी, मतलब इतने मील के फासले तक अगर आपके पास पानी है तो आपने देखना है, दाएं बाएं आपने देखना है कि पानी मौजूद है मेरे पास, करीब है, तो आपने वजू करना है. प्रेफर वजू को ही देनी है. थोड़ा सा अगर दूर है आपको वहां से लाना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एक लिमिट है उसकी. तो पहले प्रायोरिटी जो देनी है वो वजू पे देनी है, उसके बाद तयम्मुम है, यानी पाक मिट्टी. उसका ये तरीकाकार है कि पाक मिट्टी पर आपने अपने हाथ लगाने हैं और उन हाथों को अपने अपने चेहरे पे मल लेना है, और अपने एक दफा चेहरे पर और एक दफा कोहनियों तक. ये इसका तरीकाकार है. ठीक है नौशीन. जी थैंक यू, शुक्रिया. भैया की. और किसी का कोई सवाल है? अच्छा, जैसे हम लोग घरों में होते हैं तो दीवार से कर सकते हैं, अब मट्टी ना हो? जी पाक जैसे ये डस्ट वगैरह पड़ लगी होती है किसी चीज के साथ, तो उससे भी आप कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा पाक मिट्टी आप देख लेंगे, जो जहाँ की साफ मिट्टी है आपको लगे वहाँ, उससे कर लें. थैंक यू.
ٹھیک ہے. اور سوال کسی اور کا؟ بس ہمارا ایک سیشن اور رہ ثنا گیا. صدیقی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. ثنا کوشچن پوچھ لیجیے. جی پھر سے مطلب ہینڈ کو ریز کیا، لوڈ نہیں کیا ہے ہینڈ کو. سوال یہ پوچھ چکی ہیں آئی تھنک. اچھا صحیح. نہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثنا کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. جی مجھے یہ جو تیمم کی بھی بات ہوئی تھی اسی حوالے سے ایک سوال کرنا تھا کہ جیسے پاک مٹی پہلے میں نے اپنی اینسسٹرز کو دیکھا تھا، وہ لوگ نا کچی اینٹ کی نا مطلب کہ اینٹیں رکھتے تھے کچی مٹی کی نا، تو نانو وغیرہ ان سے تیمم کر لیتے تھے. اب جب ہم لوگ شہروں وغیرہ کے اندر ہیں یہاں پر، تو میں نے دیکھا کہ لوگ دیواروں کو ہاتھ لگا کے تیمم کر لیتے ہیں. جیسے گھر کی جو دیواریں ہوتی ہیں ان کو ہاتھ لگاتے ہیں اور تیمم کر لیتے ہیں. اب دیواروں میں تو پینٹ وغیرہ دیکھتے لگا ہیں ہوتا ہے. مطلب کہ ڈسٹ جہاں لگی ہوئی ہے، مطلب ایک طے ہوگی ڈسٹ کی، جس جگہ پہ زیادہ ڈسٹ ہوگی طے ہوگی، یا اسٹور وغیرہ ہے وہاں پر چیزیں ہم ان کو ڈسٹ روز نہیں ہم ان کی ڈسٹنگ کرتے ہیں. کوئی اسٹور ہے، ہمارا روم ہے، اس میں تھوڑی سی طے اس طرح دیکھا جاتا ہے نا، تیسی ایک جمی ہوتی ہے، تیسی لگی ہوتی ہے. تو اس مٹی سے آپ بھی کر سکتے ہیں. مطلب کہ جیسے گھر کی دیواریں وغیرہ ہوتی ہیں ان سے ہاتھ لگا کے آپ تیمم کر سکتے ہیں. نہیں ثنا، انہوں نے کہا ہے ہاں کہ پر دیکھیں مطلب آپ کو نظر آ رہی ہے ڈسٹ. اب دیوار جو ہے وہ دیوار کے اوپر پینٹ ہوا ہے ظاہر ہے، وہ ان چیزوں پہ ڈسٹ زیادہ آتی ہے جو وداؤٹ پینٹ ہوتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے. ان پہ ڈسٹ زیادہ آتی ہے. آپ دیکھ لیں جہاں پر ڈسٹ ہے وہاں سے وہاں کر لیں آپ تیمم، یا پاک مٹی ہے ڈسٹ پہ بھی کر لیا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی میم اگر آپ سفر میں ہیں تو پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہوگا؟ جیسے کہ ڈرائیونگ میں ہے، گاڑی میں ہے، تو تیمم کیسے کیا جا سکتا ہو؟ میں اپنا تھوڑا سا یہاں پہ بیان کر دیتی ہوں کہ ٹریولنگ مطلب جب ہوتی ہے یہاں سے پاکستان جانا ہوتا ہے تو بیچ میں مطلب جہاز میں کبھی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، تو وہ پھر وہاں پر ظاہر کبھی واش روم اویلیبل نہیں ہے، کچھ مسئلہ ہے کہ اپنی مجبوری ہے اور نماز کا ٹائم بھی آ گیا ہے، تو اس ٹائم پھر وہاں ہی مطلب کوئی جیسے آپ کی اگلی سیٹ ہے یا آپ کے دائیں بائیں مطلب آپ دیکھیں کہ ڈسٹ ہے تو وہاں سے آپ وہ کر سکتے ہیں، یا سفر میں تو آپ کے لیے ہی ہے. ویسے ہی اگر ہم بائی روڈ جا رہے ہیں تو بائی روڈ تو ہمارے مطلب یہ چیز تو ہمیں اویل ہوتی ہے کہ ہم آسانی سے تیمم کر سکتے ہیں مٹی لے کے. یا بالکل. آپ کا جواب کلیئر ہے، مطلب سوال کے جواب کا کلیئر ہے آپ کا؟ اور کسی کا کوئی سوال؟ ہمارے پاس ابھی بھی 6 منٹ باقی ہیں سیشن کو ختم کرنے میں. اگر سوال ہے تو پوچھ لیجیے، ادروائز ہم اپنا سیشن ختم کریں گے آج کا. ابھی آئی تھنک 8 منٹس ہیں باقی. 8 منٹس ہیں؟ 1 آور کی کلاس ہے. جی میری جو گھڑی پہ ٹائم بتا رہا ہے، آئی تھنک میری 2 منٹ آگے ہے. آپ کی آگے ہے 5 منٹ رہ گئی. میرے حساب سے جی 5 منٹ رہ گئے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوئی بات نہیں. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے پلیز پوچھیے. اچھا کچھ لوگوں کے پاس سوال ہوتے بھی ہیں، آئی تھنک وہ ہچکچاتے ہوئے نہیں پوچھتے، جبکہ پوچھ لینا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی بھی نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے ابھی یہ کوشچن پوچھا انہوں نے قذف اور قصاص سے ریلیٹڈ، تو آئی تھنک یہ بہت سو کے مائنڈ میں نہیں بھی آیا ہوگا، تو بہت سو کو اب پتہ چل جائے گا جب ہمیں آنسر ملے گا اس کا کریکٹ، تو پھر ہم لوگوں کی بھی نالج میں obviously اضافہ ہوگا. تو اس سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو آپ لوگ پوچھ لیا کیجیے، یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے دوسرے کی نالج میں آپ کی وجہ سے تھوڑا بہت اضافہ ہو سکے. جی
अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने स्पीकिंग स्किल्स दी हुई हैं, वो हाँ जी बढ़ चढ़ बिल्कुल। के सवाल पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर कितनी मतलब खवातीन हैं, उनमें कोई एक ना एक तो होगा जो कि अ, मतलब उसके लिए बिल्कुल ऐसा आसानी, है। बाज बाज दफा हमारे लिए आसानी, बाज लोगों के लिए आसानी होती है ना, वो बोल लेते हैं। जिस बिल्कुल मजलिस में होंगे, जिस महफिल में होंगे, जहाँ भी होंगे, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं बोलने में। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि ये दीनी महफिल है, तो जो शैतान है वो हमें गूंगा बना देता है। वो कहता है आप कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं आता है आपको, आपके पास कोई इल्म नहीं है। जो आपके आगे बैठा हुआ है, मतलब जो आपको पढ़ा रहा है, उसके पास नॉलेज है बहुत ज्यादा, तो हमें ना चुप करा देता है उस टाइम पे। लेकिन जो दूसरी महफिलें होती हैं, तो बिल्कुल। जैसे कहीं पार्टी में हम गए हैं, किसी के दोस्त के यहाँ गए हैं, तो वहां पर हम जो नहीं भी बोल रहा तो वो भी बोल रहा होता है। वहां क्योंकि पर वहां पे हमें फैशन हम की बातें करनी होती हैं। वहां पर हम बढ़ चढ़ के बोलते नहीं, कि यहाँ पर हम चलें क्वेश्चन, बेशक ऐसा ही आप शॉर्ट से है। शॉर्ट पूछ लें क्वेश्चन, मतलब ज्यादा आज पूछ सकते हैं। ऐसा ही है। अच्छा नौशीन, आपने पूछा है नेक्स्ट क्लास में ये सेशन तो लास्ट है, दूसरा सेशन स्टार्ट होगा। नौशीन, अगर कोई ऐसी अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह हम लोग ग्रुप में भी अनाउंस कर देंगे, और आपको फेसबुक का जो हमारा द रिवाइवल ग्रुप है वहां से भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। अभी जो रमजान के बाद हमारा स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश कोर्स ना, वो दोहरा कुरान नहीं है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, जी अभी कंफर्म अभी नहीं है। कंफर्म नहीं है, लेकिन इरादा है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो हम जब होगा कंफर्म हो जाएगा तो अनाउंस करेंगे। अभी जो सेशन इसके बाद जो सेशन है अभी तक अनाउंस नहीं है कहीं कोई भी। आप लोगों को इसकी अपडेट मिल जाएगी इंशाल्लाह फेसबुक से, मतलब यूट्यूब वो से। कोर्स से मुतालिक बिल्कुल। सवाल कर रही है, या फिर वो सेशन नहीं से वो मुतालिक कर रही है, कोर्स से मुतालिक? सेशंस, नहीं सेशन सेशन से सेशन तो ये मुतालिक। है हमारे ना, सेशन तो ये है, ये जो अभी एक एक सेशन रह गया हमारा नहीं वो कह रही है कि क्लास अगला में, सेशन लास्ट है, उसके बाद कोई कोर्स उसके है बाद तो कोर्स है। जी। जी जी। जी बिल्कुल। ये इरादा है कि कोर्स अगर इंग्लिश में ना हुआ तो फिर उर्दू में होगा, ईमानियात से मुतालिक। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इंशाल्लाह। ईमान जो है वो हमारी दीन की बेस है, पहली बेस है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। और आखिरत में जो कामयाबी का दारोमदार है वो इसी पर है, कि बेशक। अगर ईमान और यकीन नहीं है हमारा, तो अल्लाह की ज़ात पे है, या और जो हमारी ईमानियात है, 6 ईमानियात, उन पर नहीं है, दिल से ईमान नहीं ला रहे हैं हम, या फिर हम गैर शऊरी ईमान है हमारा, अ, जिसकी बेस पे हम मुसलमान हैं, तो आपको उस कोर्स के अंदर ना एक पूरा जो है वो शऊरी तौर पर सिखाया जाएगा ईमान के असल जो बेशक ईमान है वो क्या है, जो कि सहाबा कराम लेकर आए थे ईमान, वो ईमान इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए जी हमारे सेशन के इख्तिताम का टाइम हो गया है। जज़ाकल्लाह खैर सबको। और तैयबा भी आप इख्तिताम जी। कीजिए सेशन का। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम